अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस बात में कोई शक नहीं है कि कराची के आज के हालात पिछले 2 साल के हालात के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। खास तौर पे जो बड़े जराइम थे उनमें हमने खातिर खा कमी देखी है और इसकी बड़ी वजह है रेंजर्स का कराची में ऑपरेशन। लेकिन अब जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उससे तशवीश बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम खास तौर पे पिछले 12-13 दिनों में रमजान के उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिसमें अगर मोबाइल स्नैचिंग की बात करें या मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो या छीनने की वारदात, तो उसमें हमने इजाफा देखा है। ये बात तशवीशनाक है कि रेंजर्स के 2 साल के ऑपरेशन के बाद और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कार्रवाइयों के बाद भी स्ट्रीट क्राइम कराची में उस तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए। और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की बात नहीं है, कल हमने देखा एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब के बेटे एडवोकेट अवैस अली शाह साहब को दोपहर के वक्त कराची के इलाके क्लिफ्टन अगवा किया गया है। और क्लिफ्टन जो है कराची के हवाले से ज्यादा पुरअमन इलाका समझा जाता है। दोपहर के वक्त वहां से उनको अगवा किया गया, 24 घंटे से जायद का वक्त हो गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला है कि अगवा करने का रीजन क्या है। रैंसम की वजह से किडनैपिंग हुई है या कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस किडनैपिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा हमने देखा है कि जुर्म का वाकया कराची में पेश आया है और इससे मजीद तशवीश भी बढ़ रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो पिछले भी हाई प्रोफाइल केसेस थे किडनैपिंग के, जिसमें शहबाज तासीर का केस हो या अली हैदर गिलानी का केस हो, ये वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें जो मगवी थे वो एक लंबे अरसे तक जो है किडनैप रहे। शहबाज तासीर 4.5 साल तक और अली हैदर गिलानी 3 साल तक किडनैप रहे और इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयों के बाद इनको बाजियाब नहीं करवाया। ये अपने तौर पे ही या फिर अली हैदर गिलानी के केस में नेटो के जरिए इनको बाजियाब करवाया गया था और फिर ये पाकिस्तान आए थे अफगानिस्तान से। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जराइम कराची में बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उन लोगों की वीडियो लीक होने का सिलसिला जारी है जो कि जेरे हिरासत है। पिछले साल हमने देखा सौलत मिर्जा की वीडियो आई थी, फांसी से चंद घंटे पहले उसकी वीडियो लीक हुई और इसके बाद अभी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है खालिद शमीम, डॉक्टर आसिम हुसैन और मिनहाज काजी, ये तीनों मुल्जिमान जो हैं इस वक्त जेरे हिरासत है। उनकी JIT हो या उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो वीडियोस हो वो मंजरे आम पर आई हैं। और इस हवाले से जब सिंध हुकूमत से पूछा जाता है तो वो वफाक की तरफ इशारा करते हैं। वफाक में चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और उनको प्रोब करना चाहिए। मैं कुछ झलकियां दिखाना चाहूंगा इन वीडियोस की जो कि पिछले अरसे में लीक की गई हैं, जो कि MKM का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं। बहुत से ऐसे नए आने वाले कारकुन या जो ऐसे लोग वो मुझे देखें और इबरत पकड़ें। बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऐसा फोरम नहीं मिल रहा, कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे। साहब जब आप लंदन गए थे डॉक्टर इमरान फारूक की मैयत के लिए लेने के लिए, तो अल्ताफ हुसैन ने आपको कहा था कि काम तो अच्छा हो गया है, अवाम और कारकुनान पसंद करते थे मुस्तफा कमाल को और अल्ताफ हुसैन को अब खतरा था मुस्तफा कमाल से। मुजफ्फर को आसिफ अली जरदारी की वालदा ने दूध पिलाया था। इसने हर किस्म के करप्शन के अंदर इसने हर काम में हाथ डाला। मैंने शिकायत जो है आसिफ जरदारी से की है तो इसने फिर मुझे कड़ी दी। इसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा टीका लगाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा। हकीम सईद का जब मर्डर हुआ तो उस वक्त मैं MKM के रास्ते में नहीं था, लेकिन वो जो इतला है वो यही है कि वो उसके जुल्फ़िकार हैदर वगैरह उस वक्त कराची में होते थे। महमूद सिद्दीकी, AP मसूद की तरफ से आपके लंगड़ा, इमरान पाशा वगैरह ये लोग गिरफ्तार हुए थे। नदीम मोटा गिरफ्तार हुआ था। ये वो वीडियोस हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में लीक किए गए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे। उनके हवाले से 12 दिसंबर 2015 को एक बयान आया था चौधरी निसार साहब का, जब उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत जो है शोर शराबा कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा था, इनफैक्ट ये धमकी दी थी कि कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं इन्वेस्टिगेशन की जो कि वक्त आने पर मंजर आम पे लाई जा सकती है। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की क्या कहा था, जरा सुनिए। और तरीका नहीं है, ये नहीं कि वो इल्जाम देते रहे हम चुप रहें, वो इल्जाम देते रहे हम उसका जबानी जवाब देते रहे। मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा। JIT का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। ये था चौधरी निसार साहब का बयान, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि ये वीडियो लीक हुई है और इसमें जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। उनको चाहिए कि प्रोब करें और पता करें कि किस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से जो है ये वीडियोस लीक की गई हैं।
اس پر ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے طلال چودھری صاحب موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. نثار کھوڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا عابدی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی MQM. نثار کھوڑا صاحب, یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مناج قاضی کی بھی ویڈیو لیک ہوئی اور سہولت مرزا کی بھی, تو حکومت, وفاقی حکومت اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب کا کہنا ہے یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ملتی ہے, ان کو بنتی ہے, ان کو چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ویڈیوز کہاں سے اور کس طریقے سے لیک ہوئی ہیں. تو کوئی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا آپ کی حکومت نے؟ بھائی آغاز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مجرم تو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو کون ہے مجرم؟ جس مجرم نے کہا کہ میں ویڈیو میرے پاس ہیں اور میں جب وقت آنے پر بتاؤں گا تو پیپلز پارٹی کے ہوش اڑ جائیں گے, یہ یقینی طور پر ان کے قبضے میں تھی. ویڈیو اگر تھی بھی تو ان کے پاس تھی, اگر لیک بھی ہوئی ہے تو چودھری نثار نے کی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو حتمی طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. GIT کی رپورٹ اگر انٹیریئر منسٹر کے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ یقینی طور پر رینجرز جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ وفاقی حکومت کے حکم سے آتے ہیں. ہم تو صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے امن امان بحال رکھنے کے لیے, اور اس کے بعد بھیجتے وہ ہیں کنڈیشنز کے لیے. ہم نے جب کنڈیشن لگانے کی بات کی تھی کہ جی 90 روز کے لیے کسی کو اگر حراست میں لینا ہے تو کیپٹن سے پوچھیں, صدر یہاں صوبائی حکومت سے پوچھیں, اس کے بعد کریں, اور اس کے لیے ہم صوبائی اسمبلی تک پہنچ گئے تھے. ہم صوبائی اسمبلی تک جا کے ریزولوشن پاس کیا تھا, اور اس کو شور شرابہ چودھری نثار نے کیا تھا. چودھری نثار نے کہا تھا کہ یہ کون ہوتی ہے صوبائی حکومت, کس طرح سے گئے. اور نثار کھوڑا صاحب, یہ جو کراچی میں آپریشن ہے اس کے کپتان تو پھر قائم علی شاہ صاحب ہے. وہاں پہ جو کراچی جیل سے اگر کوئی چیز ہے, وہاں پہ اگر ایجنسیز کی تحویل میں کوئی ہو اور وہاں سے چیز لیک ہو تو پھر ذمہ داری کیا صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھا کر, اور یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ لا انفورسنگ ایجنسی چاہیے جو ہمارے سندھ میں ہم جو ان کو اختیارات دیں, ان اختیارات کے تحت وہ وہاں کام کریں. جب انہوں نے اختیارات سے تھوڑا سا تجاوز کیا, 90 دن کے لیے حراست میں بغیر پوچھے لوگوں کو رکھنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر کچھ کنڈیشن لگانے کی کوشش کی جس پر اعتراض چودھری نثار کو ہوا تھا. چودھری نثار نے اس کے بعد کہا کہ نہیں جی ان کو پورے اختیارات کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں, اور انہوں نے بھیج دیا. اسی 90 روز کی حراست کے اختیارات لے کر بھیجے. اور یہ سارا کچھ اگر GIT کی رپورٹ, اگر انٹیریئر منسٹری کی ٹوٹل فیلیئر ہے نا, انٹیریئر منسٹری یا تو لیک کر رہا ہے یا اس کی ٹوٹل فیلیئر ہے. علی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا عابدی صاحب, یہ جو حالیہ دنوں میں ویڈیوز لیک ہوئے سے تمام لوگوں کا تعلق ایک تو کراچی سندھ سے ہے, اور دوسرا کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق MQM سے بھی جڑتا ہے, چاہے وہ سہولت مرزا ہو, خالد شمیم ہو, مناج قاضی ہو. ایون ڈاکٹر عاصم کے کیس میں الزام یہ لگایا گیا تھا کہ MQM سے جڑے ہوئے دہشت گردوں کا علاج ان کے اسپتال میں ہوتا تھا. آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی یہ لیک ہوئی ہیں تو پھر بھی حکومت کی یا صوبائی یا وفاقی انہی کی ذمہ داری بنتی ہے آخر میں جواب دینے کی. یہ صرف ایک بیان دے دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے اور ان کی باتیں یہ اپنے آپ کو بھولا بن کے پارلیمنٹ میں بھی بول دیں گے یا پھر باہر بھی بات کر لیں گے, اور بس اس طرح اس چیز کے اوپر پردہ ڈال دیں گے. کھوڑو صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ نثار صاحب نے خود کلیم کیا تھا, اور بلکہ ایک تھریٹ دیا تھا کہ میں وہ بیانات, ویڈیو بیانات سامنے لے آؤں گا اگر پیپلز پارٹی نے زیادہ شور مچایا. تو اس سے تو وہ خود ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور قبول رہے ہیں کہ ان سارے بیانات کے پیچھے وہ ہیں, اس ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے وہ ہیں. اب آپ دیکھیے پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ جگہوں سے کلعدم تنظیموں کے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں اور بھی پولیٹیکل لوگ پکڑے جاتے ہیں, لیکن کسی کی ویڈیو نہیں آتی, کسی کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس اس طرح ریلیز نہیں ہوتے جیسے کرائے جاتے ہیں. صرف اور صرف کراچی کی طرف ان کا تعصب ہے, ان کی نظر اس طریقے سے ہے کہ کراچی کو بدنام کیا جائے اور اس کا ایک امیج, گندا امیج کریٹ کیا جائے کہ یہیں کے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, یہیں کے لوگوں کی کنفیشنل ویڈیوز آتی ہیں, اور پھر وہ کنفیشنل ویڈیوز جو کہ آج تک GITs میں بھی نہیں پہنچتی اور نہ کورٹس تک پہنچتی ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن ہوتی ہے, نہ ان کے اوپر کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے, نہ کوئی ٹرائل ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں علی رضا عابدی صاحب کی یہ جتنی ویڈیوز بھی لیک ہوئی ہے سہولت مرزا سے لے کر جو ہے مناج قاضی کی, اس میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے, ذمہ داری وفاقی حکومت کی بنتی ہے, چودھری نثار صاحب کی بنتی ہے. اس ملک میں جو ہمارے انویسٹیگیٹو یا پھر جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں,
ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. صرف چودھری نثار نہیں, اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی سو موٹو لینا چاہیے کہ انویسٹیگیشن پروسیس میں ایک آدمی کی کنفیشنز اگر اس طرح کر کے کوئرس کر کے زبردستی کر کے اس کو ٹی وی کیمرہ کے سامنے بٹھا کے اس سے یہ ساری باتیں کرائی جاتی ہیں, لیکن وہ ساری باتیں پھر کورٹ میں کبھی تک نہیں پہنچتی, تو یہ مذاق بنایا ہوا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینے دیں. اس کا میں طلال صاحب سے بھی موقف لوں گا اس پر, اور علی محمد خان صاحب سے بھی لوں گا. ایک ہمارے بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. طلال صاحب کو امید ہے کہ اب ہماری آواز جاری ہوگی. طلال صاحب, بریک میں جانے سے پہلے نثار کھوڑو صاحب سے ہم نے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے, انٹیریئر منسٹری کی ہے, چودھری نثار صاحب کی, اور وہ خود کہہ چکے تھے کہ ڈاکٹر عاصم کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کو ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے. تو اب ویڈیو آ گئی ہے, تو سندھ حکومت کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کیوں ایسی ویڈیو کو لیک کروائیں گے, یا پھر ان کی ذمہ داری کیسے بنتی ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار کھوڑو صاحب بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ رینجرز کو اختیار دینے کے حوالے سے, رینجر کو ریکوزٹ کرنے کے حوالے سے بہت دیر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی رہی, اور آپ ہی کا میڈیا اسے کور کرتا رہا. اور سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اختیار بھی اپنی مرضی سے دیں گے, جتنا چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیر وہ رکھیں گے, اور اس کے بعد کپتان بھی ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اب جب کپتان بھی ان کے وزیر اعلیٰ ہے, اختیار بھی انہوں نے خود دیا ہے, بلایا بھی انہوں نے خود ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہو تو وفاق پر ڈال دی جائے, اور اگر وہ اچھا کام کریں کہ انہوں نے کرائم روکا ہے, انہوں نے دوسرے بہت ساری دہشت گردی کے واقعات میں کمی کی ہے, تو وہ پھر اپنے کھاتے میں ڈال دیا جائے. ہم نے بالکل بھی الزام صوبائی حکومت پر نہیں لگایا, ہم نے بالکل بھی الزام پیپلز پارٹی پر نہیں لگایا. یہ کہا ہے کہ یہ صوبے کے کنٹرول میں یہ ایجنسی ہے جو کہ وفاق سے ریکوزٹ کی گئی ہے اور ڈائریکٹلی انڈر کنٹرول ہے وزیر اعلیٰ کے. اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ کہیں سے لیک ہوا ہے تو انہیں چاہیے اس کی تحقیق کرے. اگر یہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے یا یہ تحقیق کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو انہیں یہ نہیں چاہیے کہ صرف ایک چودھری نثار سے, کیونکہ ان کی ایک خاص قسم کی محبت رہتی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ طلال صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب آن ریکارڈ تھے کہ یہ ہمارے پاس ہیں, اور انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ میں یہ لے کر آؤں گا. دوسری بات یہ کہ خالد شمیم جو ہے وہ اریسٹڈ ہے اسلام آباد میں, ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے, وہ ڈائریکٹلی آتی ہے چودھری نثار صاحب کے انڈر. تو اس ویڈیو کا بھی ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ان کی بنتی ہے, سندھ حکومت کی نہیں بنتی. دیکھیں, ایک تو چودھری نثار اتنی ہمت اور حوصلے والے ہیں کہ وہ سامنے آ کے بات کریں, وہ چھپ کے وار نہیں کرتے. اگر انہوں نے کہا ہے, آپ ان کی پریس کانفرنس پوری سنیں, تو انہوں نے کہا کہ میں آن ریکارڈ لے کر آؤں گا, ریٹن چیزیں لے کر آؤں گا, ویڈیوز لے کے آؤں گا, یہ کہا تھا آن ریکارڈ. یہ کوئی آن ریکارڈ نہیں, یہ ایک لیک ہے. وہ اپنی بات سامنے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. اور خالد شمیم کی جو ویڈیو اڈیالہ جیل میں کچھ دیر رہا, جو وفاق میں رہا, اگلے ہفتے کے اندر اس میں لوگوں کو سزا بھی ہوگی, جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی قوم کو بتایا جائے گا. ہم چاہتے ہیں سندھ والے بھی اور بلوچستان جہاں سے سولت مرزا کی ویڈیو نکلی تھی, دونوں لوگ اپنی ذمہ داریاں دونوں حکومتیں پورے کریں. ہم اگلے ہفتے میں یہ پبلش کریں گے, وہ جو ایک انکوائری مکمل ہو چکی ہے تقریباً, وزیر داخلہ بتائیں گے آپ سب کو, اور ان کو سزا ملے گی جن لوگوں نے وہ ویڈیو لیک کی. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بلوچستان والی ویڈیو اس کی بھی تحقیقات ہوگی, لیکن اس کا جواب ابھی تک ہمیں ملا نہیں. علی محمد خان صاحب, یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ان ایتھیکل ہے, یہ غیر قانونی ہے ان ویڈیوز کا لیک ہونا, اس سے کیس متاثر ہوتا ہے, صرف ایسا تاثر جاتا ہے کہ ایک میڈیا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے, فیصلے عدالت میں ہونے ہیں. صوبائی حکومت سے کہیں وہ وفاق کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں, وفاق صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی لیک ہوئی ہے تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا, وہ ایجنسیز بھی تو انہی حکومتوں کے ماتحت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. شہزاد صاحب شکریہ. آپ کی اجازت ہو تو آج کے اس معاملے پہ بابا بلے شاہ کا ایک دو کپلٹس ہیں, وہ بڑا فٹ بیٹھتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی, ہتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیا غازی, مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی, او بولیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی.
रब ना कीता राजी कि अगर सब कुछ आपने कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे देखें सब ने जाना है, हम कर क्या रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल, अब लोग बात कर रहे हैं ना चौधरी निसार और ये रेंजर्स और ये वो, मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें हमारे साईं जी का है, साईं कायम अली शाह साहब का। उसकी वजह क्या है? देखें, साईं जो हैं वो वहाँ पे कैप्टन ऑफ द शिप हैं, और ये बात बड़ा निकल के सामने आ रही है कि शायद वो फुल कंट्रोल में नहीं है। मैं समझता हूँ कि कायम अली शाह साहब पे बड़ी जिम्मेदारी है, अखलाकी भी, पॉलिटिकल भी और कानूनी भी, आईनी भी, कि अगर शाह साहब समझते हैं कि उनके हाथ में फुल इख्तियार नहीं है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे सियासतदान बदनाम होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट की गलती, फौजी की गलती वो नहीं कंसिडर होती, सियासतदान बदनाम होता है एट द एंड ऑफ द डे। वो इसका लिहाज रखें कि अगर एक वजह है ना उसकी, हमें ये जब भी बताया जाता है कि हम एक ही पेज पे और ये एजेंसीज हमारे मातहत है, जब मातहत है तो फिर कोई गलती होगी तो जवाब आपको उनसे लेना पड़ेगा और उनसे जवाब लेकर आपको हमें देना पड़ेगा। शहजाद, मैं यही बात करना चाह रहा था। देखें, कायम अली शाह साहब के बारे में इंप्रेशन ये है कि उनकी जो कॉम्पिटेंस है उस पर मैं नहीं क्वेश्चन मार्क कर रहा, सीनियर पॉलिटिशियन है, वो दूसरी मीडिया में अक्सर वो बातचीत वगैरह चलती रहती है, ये है वो है। मैं आपको टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम ये समझती है, और खासकर सिंध के बाहर के लोग, पंजाब में केपी व बलूचिस्तान में लोग और इंटीरियर सिंध में लोग ये समझते हैं कि सारा ऑपरेशन जो है वो शाह साहब ही इज इन फुल कमांड। अब अगर यहाँ पे ये सूरत हाल है कि डॉक्टर साहब की जो है, आसिम साहब की निकल आई वो अपना वीडियो, सौलत मिर्जा की निकल, देखें वेयर इज उज़ैर बलोच नाउ, वेयर इज ही? कस्टडी में है, कस्टडी में, कोई खैर खबर है? देखें, बात ही है कि उनको फुली सामने आना चाहिए कायम अली शाह साहब को। अगर वो कमांड में नहीं है और उनके बाला ही बाला कुछ हो रहा है तो ही शुड मेक इट पब्लिक। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर भी लाजिम है कि वो एक चीज को अगर स्टार्ट करते हैं तो लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। देखिए, सौलत मिर्जा की वो आई जो उसने अपना रिकॉर्ड किया हुआ था, उसके बाद उसको तो फांसी लग गई। उस बयान के बाद क्या हुआ, एक उज़ैर बलोच साहब के बारे में बड़ा वो हुआ, बड़ा रोला, हमने कोई 2 हफ्ते बड़े प्रोग्राम सबने किए, अब कोई सुनने में कुछ नहीं आ रहा है। ये जो निकला उधर से अपना डॉक्टर आसिम साहब का, अब सवाल ये है कि इसको लॉजिकल एंड तक कौन लेके जाएगा। दूसरी बात ये निकली कैसे, और उसके साथ देखें उसकी तहकीकात होना जरूरी है। उसके साथ एक और चीज देखें, आइदर यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इस वक्त जो सूरत हाल है, चौधरी निसार अली खान साहब कर क्या रहे हैं? चौधरी निसार अली खान साहब ये कर रहे हैं कि देखें, वो कहते हैं मेरे पास फाइलें मौजूद हैं, मैं निकाल के, ही इज ब्लैकमेलिंग द पॉलिटिशियंस। जो उन्होंने खुर्शीद शाह साहब को बात की थी, वही बयान इस वक्त उनके गले पड़ गया है ना। देखें, अब ये मसला है ना, क्या आप ही इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन क्या आप ब्लैकमेलिंग के लिए बैठे हुए? अगर आपके पास फाइलें हैं तो दबा के क्यों बैठे हैं? निसार खोड़ो साहब, क्या सिंध हुकूमत, क्या इस ऑपरेशन के कप्तान एजेंसी से पूछ भी सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, कि ये वीडियो कैसे लीक हुई है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्टेट विद इन द स्टेट वाला मामला तो नहीं है, जमहूरी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आप कप्तान है, ये पूछ भी सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं? मैं पूछ सकता हूं कि भाई इसका, ये जो डॉक्टर आसिम का हो या कोई भी वीडियो हो जिसके बारे में सिंध के कप्तान ने कुछ नहीं कहा था, जब हतमी तौर पर निसार अली खान ने कहा कि ये मेरे पास मौजूद है, तो मतलब कि उनके पास रसीद थी, he was in possession of those videos। सही, वो तो हो गया ना सर। अब लेकिन अब सिंध में आपकी हुकूमत है तो प्रोब करेंगे या नहीं करेंगे इसको? ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे रेलेवेंट इदारों से? सर मैं गुजारिश करूं, मैं कह रहा हूं कि उनकी पोजीशन में थी वीडियो, जीआईटी रिपोर्ट उनके पास थी, वीडियो उनकी रिपोर्ट उनके साथ थी। मैं ये पूछ सकता हूं निसार अली खान से कि ये कौन सा इंटीरियर मिनिस्टर है जो वो एजेंसियां उसको पूछे बगैर वीडियो लीक कर लेती हैं? उनकी ऑफिस का कोई बंदा लीक कर रहा है तो फिर ये कैसा ऑफिस है और कैसा मिनिस्टर है कि उसके पास पोजीशन में कोई वीडियोस हैं और वो लीक? लेकिन निसार खोड़ो साहब, ये तो अभी साबित नहीं हुआ है ना कि उनके दफ्तर से ही हुई है लीक या नहीं हुई। आप ठीक कह रहे हैं उनके पास होगी, लेकिन कोई और जगह से भी तो हो सकती है। आप प्रोब करेंगे तो पता चलेगा ना। सर जी, आपने खुद ही कहा कि उसने कहा था कि मेरे पास वीडियोस हैं, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं ना कि हमने, हमारी तरफ से नहीं हुआ है ये, और आप तहकीकात करें। वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत तहकीकात करें। सर जी, असल मसला ये है कि वजीर आजम पनामा लीक्स में फंसे हुए हैं और निसार अली खान अब ये वीडियो लीक्स में फंस गए। इसका लिंक है कोई निसार खोड़ो साहब के पनामा लीक्स में पीपल्स पार्टी का प्रेशर है हुकूमत के ऊपर और फिर ये डॉक्टर आसिम की वीडियो आ जाती है? कोई लिंक है क्या इसमें? फिर तो आप पूछे ना, ये सारे जो अकाबरीन बैठे हैं वो भी जरा इस पे सोचते होंगे। हमारे पास वीडियो, हमारी वीडियो लीक्स हो रही हैं या टीपीआई की हो रही हैं, तहरीक इंसाफ की हो या किसी और की भी हो,
یہ ساری چیزیں ہیں. جب حکومت پر پریشر پڑ رہا ہے تو یقیناً طور یہ ساری چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. تو کون کر رہا ہے اور وہ وفاقی حکومت میں کون بیٹھا ہے؟ نثار علی خان اس وفاقی حکومت کے ذمہ دار بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ علی رضا ہم نے تو دیکھیں ہم نے اپنے رینجرز کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی. ہمارے کیپٹن نے اس ریزولوشن کو اس ترمیم کو اسمبلی میں لے آئے تھے کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر 90 دن کی حراست میں رکھنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، جس پر شور نثار علی خان نے کیا تھا، ہمارے کیپٹن نے نہیں. ہم نے کیپٹن نے اسمبلی کو نہیں سر اس وقت بہت سارے حلقوں سے شور مچا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ خالی ہمارے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے اداروں پہ کارروائی ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں نے تاثر دیا تھا لیکن اس میں لوگ آپ کے خلاف ہی تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ رینجرز نے اچھا کام کیا، ان کو کر رہے تھے. اب اگر دیکھیں اس وقت اگر لوگ ہمارے خلاف تھے کہ ہم یہ اسٹینڈ لے رہے تھے تو اب لوگ ہماری حمایت میں کیسے بول رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہم صحیح تھے اس وقت بھی. اچھا علی رضا عابدی صاحب، یہ کوئی آپ کے خیال میں وفاقی حکومت ہو، اب یہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ بک پاس کریں کہ نہیں ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پوچھنے کی ہمت بھی رکھتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی پروب کرنے کی ہمت رکھے گا یا معاملہ ایسے ہی رفع دفع ہو جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد کسی اور کی لیک ویڈیو آ جائے گی؟ شہزاد، اس میں میرا خیال میں میڈیا سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ جو ویڈیو چلتی ہے وہ چلتی تو چینلز پہ ہی ہے نا. اگر میڈیا صاف صاف واقعی میں سچائی میں آ کے یہ بتا دے کہ اس کو یہ ویڈیو دی کس نے ہے اور اس کے پاس یہ ویڈیو آئی ذرائع تو نہیں بتائیں گے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، معمہ جو ہوتا ہے کلیئر ہو جائے گا. نہیں مطلب نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس جب آ جاتی ہے تو آپ کو تو بیسکلی معلوم ہے کہ کون یہ ویڈیوز آگے دے رہا ہے اور کون یہ ویڈیوز چلوا رہا ہے. کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ تو 3-4 ویڈیوز آ گئیں، آگے پتہ نہیں کتنی اور آنی ہے. تو میرے خیال میں دا میڈیا کین ہیلپ دا جوڈیشری دس وے کہ کم از کم میڈیا ہی بتا دے جوڈیشری کو کہ یار یہ دیکھو ہمیں زبردستی کرا جاتا ہے، ہمیں دیا جاتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو چلاؤ، اور پھر ہمیں پورے سارے چینلز کو وہ ریس میں ایک لگا دیا جاتا ہے. کسی کے پاس سب سے پہلے لیک ہوتی ہے، اس سے وہ دوسرا کنڈا ڈالتا ہے، پھر وہ دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتی ہے. تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے شہزاد، اور یہی چیز چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے، بلکہ آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کو یہ ویڈیوز لا کے دے رہے ہیں کہ آپ علی صاحب اب یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اس میں اب اگر یہ سندھ سے کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے تو اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں؟ وہ تو سندھ حکومت نہیں کر رہی ہے نا، یا آپ کے خیال میں وہ بھی وفاقی حکومتیں کر رہی ہیں باقر؟ نہیں، سندھ حکومت کی ضرور بنتی ہے. سندھ حکومت کو تھوڑا سا دم پکڑنا چاہیے، چیف منسٹر صاحب کو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے کہ وہ کیپٹن ہیں اس آپریشن کے. کراچی میں سندھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. بے شک کچھ فیڈرل ادارے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایونچوئل رسپانسبلٹی لائز آن دا چیف منسٹر آف سندھ، اور ان کو چاہیے کہ یہ ایکشن لیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئیں، ہمت پکڑیں اور پھر بتائیں کہ ان کو کس چیز کا دباؤ ہے یا کہ وہ کیوں نہیں آگے سامنے آ رہے ہیں. اچھا طلال صاحب، اب یہ نثار کھوڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پاناما سے بھی اس کا جو ہے لنک ہو سکتا ہے، تو آپ یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت کیونکہ دباؤ میں ہے، ایک طرف جوائنٹ اپوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنا زور دکھا رہی ہے، تو کیا اس کے جواب میں اس ویڈیو کو لیک کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یا منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے؟ دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں سندھ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے یا اپنا اختیار استعمال کرنا نہیں چاہتی، اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں چاہیے کہ اگر انہیں کسی ادارے پہ کسی شخصیت پر شک ہے کہ یہ ویڈیو ان کے پاس تھی اور وہاں سے لیک ہوئی ہے، وہ ایک تحقیقات کروائیں، بلیک اینڈ وائٹ میں آن ریکارڈ وہ وفاق کو دیں یا دنیا کو دکھا دیں. یہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر وفاق کو دینے کی کہاں سے بات آ گئی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا ہی چودھری نثار صاحب نے، تو چودھری نثار صاحب کے خلاف تو تحقیقات نہیں ہو سکتی نا. میری گزارش یہ ہے، یہ تحقیقات کر کے کیوں اناؤنس نہیں کرتے؟ کیوں بلیک اینڈ وائٹ اخباری بیان یا یہ ٹاک شو پر کہہ دینا کہ چودھری نثار علی خان نے کیا ہے؟ ان کا ڈومین ہے، ان کا اختیار ہے، ان کے انڈر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس کی کنفیشن اس کی نہیں ہے نا، وہ آن ریکارڈ کہتا ہے کہ میں اور ایک اور بات میرے بھائی، یہ چودھری نثار علی خان سے محبت ان کی بڑی پرانی ہے، اور اس کی محبت کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کی اصول پسندی. انہیں عادت تھی وہ پرانے قسم کے وزیر داخلہ کی کہ کمپرومائز ہوں، پولیٹیکل کمپرومائز بھی ہوں، ایڈمنسٹریٹو بھی ہوں، اور پھر کراچی میں جو حالت تھی امن و امان کی وہ ہو.
وہ کیونکہ نہیں کرتے، نہ ایف آئی اے میں کرتے ہیں، نہ اپنے اور کسی ڈومین میں کرتے ہیں، تو ایک شخصیت کو ٹارگٹ نہ کریں، اپنی تحقیق کریں، اگر اس میں وزیر داخلہ بھی آتے ہیں تو اناؤنس کریں اور لے کر آئیں سامنے، بیان بازی نہ کریں، کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہیں، آن ریکارڈ لے کر آئیں۔ وزیر کروں گا، ہی از ریسپانسبل، میں اس کو ناکارہ وزیر کہوں گا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے اور اس کے بعد ہوا ہے تو اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ اگر کسی ایجنسی نے ایسے لیک کیا ہے تو پھر یہ یعنی کمزور وزیر انٹیریئر ہے، داخلہ ہے، کمزور، جس کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ اچھا طلال صاحب، مطلب یہ پاناما پہ جو ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کا بدلہ تو نہیں نکال رہے نا آپ لوگ؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کے حوالے میں ہر گلی بازار میں لوگوں کو پتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک وزیر حج کو حاجیوں کی جیب کاٹنے پر سزا ہوئی، وہ بھی ہم نے دی ہے، وہ تو پرچہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں خود دیا تھا، سپریم کورٹ کے حکم پر دیا تھا، اس میں سزا ہوئی ہے۔ یہ کہانیاں جو ہے، یہ کہانیاں ہیں کہ آج سندھ میں ڈاکٹر عاصم صاحب اور یہ دوسرے عزیر بلوچ اور کون کون سے میں نام گناؤں، وہ یہ سٹوریاں کوئی ہر ایک کو نہیں پتا ہے۔ اس چیز کا جواب ہی دے دیں، یہ کراچی کا آپریشن بڑے اچھے طریقے سے جا رہا تھا، 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کرائم ریٹ نیچے گیا ہے، اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز لیک ہوں گی متنازع بنے گا، اور یہ جب جھگڑا ہوگا تو مزید فوکس ہٹے گا آپریشن پر سے۔ آپ نے شہزاد میرے منہ کی بات چھین لی ہے، یہ پوائنٹ میں نے شروع سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، دیکھیں اپنی ذاتی انا اور چپقلش انا کی جنگ میں ہم پتہ کیا کر رہے ہیں، ہم رینجر آپریشن کو کوسچنیبل کر رہے ہیں۔ ساری جو گینز ہوئی ہیں رینجر آپریشن کی وہ ایسی راتوں رات نہیں ہوئی، کیک نہیں تھا جس کو کاٹا گیا تھا، انہوں نے اپنے سینے آفر کیے ہیں، رینجرز نے انہوں نے اپنا خون گرایا ہے، انہیں قربانیاں دی ہیں، ساتھ میں پولیس کو بھی مت بھولیں، پولیس ہمیشہ کینن فوڈر ہے پاکستان میں، ہر وی آئی پی ڈیوٹی بھی دے، سب کچھ کرے، تنخواہ 24 گھنٹے میں 18 ڈیوٹی دو، سب کردار ادا کیا اس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہاں پہ میں جو اپنا ہے کھوڑو صاحب کی بات، اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس رپورٹ موجود تھی اس وقت پہ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ صاف مطلب ہے یو وانٹ ٹو پریشرائز پیپلز پارٹی کہ وہ اس ایشو پہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس نقطے پہ اکٹھی ہو رہی ہے کہ یار احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہو، میاں صاحب کا پہلے ہو، جس پہ یہ تیار نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کا احتساب کیوں نہیں پہلے ہوتا، کیا مسئلہ ہے، وائی ڈو یو وانٹ ٹو سیو ہم؟ اب یہاں پہ مسئلہ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے زہر، ایک ہوتا ہے تریاق۔ زہر کا علاج زہر کبھی نہیں ہوتا، زہر کا علاج ہوتا ہے تریاق۔ اب تریاق کیا ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، اس آدمی نے کرنا ہے جس کا کہتے ہیں نا کہ یو مسٹ کم وتھ کلین ہینڈز۔ آپ عدالت سے اگر انصاف مانگنے جاتے ہو نا عدالت میں تو میکسم ہے کہ یو مسٹ کم ٹو دی کورٹ وتھ کلین ہینڈز۔ یہاں پہ انصاف کون کرے گا؟ انصاف وہ کرے گا جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں گے۔ اب یہاں پہ سب سے جو خطرناک بات میں کہتا ہوں پچھلے 1 سال میں اس سے خطرناک بات ہوئی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں کیا؟ دیکھیں ملا منصور والا ڈرون ہوا، وہ اٹیک ہوئے 4 صدر پہ، پتہ نہیں کیا کیا ملک میں پچھلے 1 سال میں ہوا۔ سی جے کا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بیٹا اغوا ہو گیا۔ جس آدمی سے لوگوں نے انصاف لینا ہے اب اس کو انصاف چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ ہم سب اس میں رسپانسبل ہیں، ہم سندھ میں اپوزیشن کی جماعت ہیں پی ٹی آئی، اس میں ہم اپنی حصے کی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ایم کیو ایم، وہ دونوں سائڈ پہ ہمیشہ کھیلتے ہیں، وہ اچھی بات ہو کلیم کریں گے، بری بات ہو کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے ہم تو اپوزیشن۔ مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی حکومت میں مشرف کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2008 کے بعد تو وہ نظر نہیں آیا نا۔ مجھے یہ بتائیں سندھ میں جتنے ایشوز ہیں، جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اور مشرف کے زمانے میں وہ ساری گیم چلائی گئی جس میں پیپلز ایم کیو ایم کے ساتھ گورنمنٹ میں تھی، اس کے بعد ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ گئی۔ مجھے بتائیں کیا پیپلز پارٹی کا اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی؟ آنریبل کھوڑو صاحب مجھے سن رہے ہیں، اگر سن پا رہے ہیں اس کا جواب میں ان سے چاہوں گا کہ 12 مئی کا احتساب پیپلز پارٹی کراتے، وہ تو حکومت میں نہیں تھے۔ چلیں سر وہ تو بڑی میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں، ایک منٹ شہزاد، ولی بابر کا کراتے، حکیم سعید کا کراتے، مفتی شامی زئی کا کراتے، بلدیہ ٹاؤن کا کراتے، اور یہ سارا سلسلہ۔ اور اس میں ایک اور بات بھی، ایم کیو ایم کی جو ریزرویشنز ہیں ان کے کارکن جو ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ کوئی جنرل ریزرویشن اس کا مجھے ایک بریک لینا کرے گا، کون ایڈریس کرے گا؟ صوبے میں وزیر اعلیٰ، مرکز میں چودھری نثار کا یہ نہیں کام کہ ویڈیوز کے اوپر بیٹھ جائیں
ٹھیک ہے, اور صرف اس وقت نکالے جب اس کو پولیٹیکل ضرورت ہو. آپریشن کو متنازع نہیں ہونا چاہیے, اس کے گینز بہت سارے ہیں جو کہ ضائع نہیں ہونے چاہیے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس سیاسی جنگ میں کہیں فوکس بھی نہ ہٹ جائے اس آپریشن پہ. میں نے پہلے بتایا پروگرام کے آغاز میں کہ جو رمضان کے مہینے میں اسٹریٹ کرائم میں مزید اضافہ بھی ہوا ہے, اس پہ بھی ذرا میں چودھری نثار کھوڑو صاحب سے ذرا پوچھیں گے اس پہ کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب, اس مہینے ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے کہ کرائم ریٹ میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. کل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا, دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس بحث میں ہم پڑ جائیں گے کہ کس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, کس نے ویڈیو لیک کی ہے, اور جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے تو اپنا کام کرنا ہے, لیکن ایک سیاسی جماعتوں نے بھی اور حکومتوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے نا, سارا فوکس ہٹ جائے اور کہ آپریشن متاثر نہ ہو اس سے. جناب علی, ہم نے پولیس ایڈمنسٹریشن کو بھی چینج کیا ہے, ہم نے اور زیادہ بہتر انسان لے آئے ہیں ایز آئی جی سندھ. رینجرز کو بھی اختیارات ہوئے ہیں, وہ اپنی آپریشن جاری کیے ہوئے ہیں. سب پہ کیا وجہ ہے کرائم انکریز ہونے کی؟ ایک منٹ. کرائم کرنا یقینی طور پر, اگر آپ وہ پرفیکشن چاہتے تھے کہ جی 100% سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں رینجرز بھی نہیں کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, نہ پولیس کہہ رہی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ ہاں کچھ کرائمز ہوئے ہیں. یہاں اغوا کی پہلے پتہ نہیں کتنی وارداتیں ہوتی تھی, اب نہیں ہے. بالکل صحیح, اس میں کمی ضرور آئی ہے. اچانک دیکھیں بات سنیں, اچانک کل ہمارے ایک سی جے کے بیٹے کو اغوا کیا گیا, جو یقینی طور پر ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب صدباب کیا جائے اور اس کو واپس کروایا جائے, جو بھی کچھ ہے. یہ اکا دکا واقعات ہوتے رہے تھے, ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, جس کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی اب ہم نے پولیس کو کہہ دیا کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ, یا رینجرز کو کہہ دیا کہ خبردار باہر نہیں نکلنا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے. امن امان ایسے نہیں آتا, وہ مسلسل کوشش سے آتا ہے. یقینی طور پر آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں یقینی طور پر یہ ضرب عضب کسی سوچ کے مطابق چلایا گیا تھا. یہ اتنا بڑا جو مارکا, اتنا بڑے جو آپریشن چلا ہے, جس میں اتنے اخراجات ہوئے ہیں, جس میں اتنی علاقے کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ اتنا کوئی چھوٹا مسئلہ نثار کھوڑو صاحب, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ مکمل امن بحال ہو گیا تھا کراچی میں, لیکن پھر بھی کم سے کم ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس آپریشن کے بعد جو جرائم کی شرح ہے اس میں کمی نظر آتی رہے. اگر سڈنلی ہم دیکھیں گے کہ کرائم میں اضافہ ہے تو پھر سوال اس پہ اٹھیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی امن امان کو بحال رہنا چاہیے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے جب تک پوری طرح سے اعتماد نہ بیٹھ جائے. اور خاص طور پہ یہ چلیں ٹھیک ہے, دہشت گردی کے واقعات میں آپ پیراملٹری فورس کو استعمال کر رہے ہیں, یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ تو میرے خیال سے کم یہ ذمہ داری تو مکمل پولیس کی ہونی چاہیے نا, کہ وہ اس اسٹریٹ کرائم پہ تو قابو پائے کم سے کم. جی میں ذرا ہمیشہ بعد میں کمنٹ ہوتا ہے, یہ بعد میں کمنٹ ہوتا ہے کہ جی پچھلے رمضان میں زیادہ ہوا تھا یا اس رمضان میں کم ہوا یا زیادہ ہوا. فی الحال تو ابھی تک اس انیشل فیز میں تو ہمیں زیادہ نظر آیا. علی رضا عابدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اب جو اسٹریٹ کرائم خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اس دوران جب ہم کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کا ایک آپریشن ہے جو کہ ٹھیک ہے بہتر نتائج ہمیں دے رہے, کیا اس دوران ہم پولیس کی کیپیسٹی کم سے کم اس حد تک بڑھا رہے ہیں کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے؟ شہزاد, کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, اس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں اور ہر طبقے کا فرد ہوتا ہے یہاں پہ. ادھر 30 لاکھ تقریباً افغان کے مہاجرین بھی رہ رہے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو کہ پاورٹی لائن کے نیچے بھی ہیں. اور اس طرح کے دنوں میں یا پھر آن اے ریگولر بیسس یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, اور اس میں بہت جگہوں پہ پولیس کی اور ایڈمنسٹریشن کی کمپلیسٹی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. خاص طور پہ رمضانوں سے پہلے عیدی جمع کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ ہے, یہ صرف کراچی نہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو چوروں ڈاکوؤں کو کہ یار جاؤ جا کے لوٹو اور پھر اس کے بعد تھوڑا حصہ ہمیں بھی دو. جب تک ہم اپنی اس ایڈمنسٹریشن کو پوری طرح پرج آؤٹ نہیں کریں گے کرپشن سے, یہ دس از ناٹ این ایشو آف کراچی اونلی, یہ پورے پاکستان میں. اگر اسی طرح کا میڈیا ہائی لائٹ کرے لاہور میں تو وہاں بھی تقریباً اسی طرح کی ڈکیتیاں, چوریاں, وارداتیں, موبائل فون, یہ ہو رہا ہے. پشاور میں بھی یہی ہو رہا ہے, بلوچستان, کوئٹہ وغیرہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارا پورا ایک سسٹم ہے جو کہ ڈسٹربڈ ہے. کراچی بینگ اے سٹی جو کہ کسی ملکوں سے بھی بڑی اس کا شہر ہے, یہاں پہ پولیس کی جو نفری ہے, جو کوانٹٹی ہے وہ بہت کم ہے.
ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن ایک چیز شہزاد آپ کی بھی کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ جو چوری کر رہا ہے اور جو ڈکیتی مار رہا ہے اس کا اوریجن کیا ہے. کیا وہ کراچی کا رہنے والا شہری ہے یا پھر وہ کسی اور شہر سے آ کے یہاں پہ کارروائی ڈال کے واپس چلا جاتا ہے اپنے گاؤں. اس پہ علی صاحب ایک کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کامنٹ کر دیں, اس کے بعد میں ذرا طلال صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں دوبارہ اس بات پہ میں اجازت چاہوں گا. جی کھوڑو صاحب, دیکھیں یہ جو ترخم میں ہوا, خون تو کسی کا گرا نا, لاش کسی کے گھر آئی, کون تھا؟ میجر کس ہے؟ پاکستان آرمی کا تھا. ٹھیک ہے, ہاؤ ول بی اسٹینڈ بیہائنڈ دیم؟ سیاستدان نے بندوق اٹھا کے جا کے بارڈر پہ نہیں لڑنا, وقت آئے گا تو لڑیں گے انشاءاللہ, وقت آئے گا تو لڑیں گے انشاءاللہ. میں شہزاد ہم سب جتنے طلال آپس میں تو لڑنا بند کریں نا. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں بجٹ یہ 1-2 دن میں it will be finalized, وہ پاس ہو کے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا تھا which was called نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پولیٹیکل ول وہ نظر آتی ہے آپ کے بجٹ سے. بجٹ میں آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے لیے اسپیسیفکلی ان پوائنٹس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ایڈریس کیا یا نہیں؟ میں اگر دیکھوں تو نہ مرکز نے کیا نہ کسی صوبے نے کیا. آپ نے اپنی فوج اور پیراملٹری فورسز, رینجرز اور ایف سی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کی جو پولیسیں ہیں, آپ کی جو پولیس کا میکینزم ہے, اس پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں؟ کاؤنٹر ٹیرر کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ سوری پولیٹیکل ایلیٹ, I'm sure بڑی آپ لوگ سیریس بحث کر رہے ہوتے ہوں گے. is not standing behind its forces with respect to war and terror, with respect to terrorism, کیونکہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے آپ کی پولیٹیکل ول نظر آتی ہے. آپ اپنا جو منی بلز پیش کرتے ہیں. میں صرف یہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں ذرا طلال صاحب سے پوچھوں. طلال صاحب مجھے یقین ہے کہ بڑی سیریس بحث ہو رہی ہوتی ہوگی نیشنل اسمبلی میں اس بجٹ کے حوالے سے, اس کی اپڈیٹ ہم بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن آج پھر عابد شیر علی صاحب نے, اسٹیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے وہی جملے ادا کیے, اشارتاً ادا کیے جو کہ پہلے ہی ایکسپنج کیے جا چکے ہیں, اور اس پہ بڑا شور مچا تھا. تو اس موقع پہ جب ایک یونٹی کی ضرورت ہے تو کیوں آپ کے وزراء ایسے بیانات دیتے ہیں جس پہ پھر بعد میں ان کو معذرت بھی کرنی پڑتی ہے اور اسمبلی کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے؟ دیکھیں بجٹ پہ واقعی بہت اچھی سپیچیں, اور ایک ون آف دی بیسٹ جو تھی وہ علی محمد خان نے اس بجٹ میں کی, اور میں چاہوں گا کہ کبھی آپ بھی اس کے کلپس جو ہیں وہ لوگوں کو سنائیں, اور وہ سپیچ علی محمد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ضرور دیں گے. اور آج مجھے پتہ چلا ہے بڑی تاریخی سپیچ تھی وہ. آج عابد شیر علی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اپوزیشن نے جب یہ ریز کیا, اپوزیشن لیڈر نے, ہماری وزیر جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل اس پہ معذرت ہونی چاہیے. تمام ہماری پارٹی نے یہ بالکل انہوں نے معذرت کی. ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے, اور خصوصاً خواتین کے بارے میں یہ بڑی مشکل سے بڑی جدوجہد کر کے یہ سیاست میں آئی ہیں اور انہوں نے اپنی مقام بنایا ہے. باقی یہ سسٹم چلے گا تو یہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عابد صاحب نے آج جس طریقے سے کامنٹ کیا, مجھے صرف ایک ہی وہ یاد آیا کہ عابد صاحب ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. کہ ہم اپوزیشن کے لوگ ہمیشہ معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وزیر اس کو سنبھالتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.